मैं हूं मारिया मेमन। आज है सवाल है का स्पेशल ईद एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। बहुत सारी खबरें जमा हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती है वो किस तरह से 27 तारीख तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट सामने नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये भी पूछेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती है चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज है सवाल का स्पेशल ईद एपिसोड। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब। बहुत सारी खबरें जमा हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा आगे जो मुज़ाकरात की गुफ्तगू होती है वो किस तरह से 27 तारीख तक कोई चीज़ कॉन्क्रीट सामने नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ये भी पूछेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती है चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसन न्याजी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के जो अहम इशू सामने आ रहा है वो तो 14 मई के इलेक्शन का है ना, आपको वो होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए जी, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम इनफैक्ट कल रात हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन। हमने तो तकरीबन टिकट्स दे दिए हैं, अपील्स के फेज में हूँ राइट नाउ। जो लोगों ने अपील्स की हुई हैं उनको हम अब प्रोसेस कर रहे हैं, 26 तक वो भी क्लियर कर देंगे। लेकिन हम तो पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी में हैं। लेकिन हो रहे हैं ये नहीं हो रहे? कोई तैयारी तो आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी टिकट दे रही है, पीएमएल नहीं दे रही बाय द वे। तो क्या उनको कुछ ऐसी बात पता है जो आप लोगों को नहीं पता, वो टिकट नहीं दे रहे और वो तैयार नहीं? देखिए, पीएमएल का इलेक्शन से भागना तो मुझे समझ आ रहा है। वो इसलिए कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी क्रैश कर गई है। ये अब हलकों में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि इस वक्त कितनी नफरत है इनसे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान से किया है। और अभी तो पंजाब का इलेक्शन है, तो पंजाब के लोगों में जब ये निकलेंगे तो इनको पता चलेगा कि लोग इनसे नफरत क्यों कर रहे हैं। देखिए, 1 साल पहले सिर्फ कीमतें देख लें, लेकिन आम आदमी को क्या चीज हिट करती है? सबसे ज्यादा हिट करती है उसको महंगाई, क्योंकि और खास तौर पे खाने की पीने की चीजें। तो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो एक आम आदमी चीजें इस्तेमाल करता है, वो अब फिगर है कि 47.2% पे पहुंच गई है, जो फिर से सारा रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। और वो महंगाई की चीजें जो आम लोगों को अफेक्ट करती है, खाने पीने की चीजें। अब अगर इस तरह की महंगाई है और ये 1 साल पहले पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। इसकी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से।
اس کی وجہ سے یہ ہر کوشش کریں گے کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے 14 مئی، تو ہم نے تو 14 مئی سے آگے نہیں ان کو جانے دینا، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس، ان کی فیملی، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے، میں ابھی سے ہی اپنی ساری پارٹی کو، اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں. ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لوگ بھول جائیں گے لائرز موومنٹ. لیکن لاسٹ ٹائم لائرز موومنٹ میں خان صاحب ایکا بہت تھا، اتنی ڈیوائیڈڈ لائر کمیونٹی، اتنا ڈیوائیڈڈ اس وقت جو پوری عدلیہ کے اندر تقسیم ہے، کریکس نظر آ رہے ہیں، تو کیسے لائر موومنٹ کی طرح کی کیسے موومنٹ چلے گی اس وقت؟ دیکھیں ماریا، یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا، یہ آپریٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ اندر سے تقسیم پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے، بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں. وہ مریم بڑی کہتی ہے کہ میں نے ٹیپس بنائی ہوئی ہیں. ہر قسم کا یہ مافیا سٹائل ہے. یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے. ٹیلی فون آڈٹ، وہ ان کی ٹیلی فون کانورسیشن پبلک وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میں تو آج سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ میرا 8 مہینے سے میرا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ میں ایز پرائم منسٹر میری کالز یہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر ریلیز کر دیتے ایز پرائم منسٹر. تو یہاں جب تک کوئی سپریم کورٹ سٹیپ ان، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. خان صاحب اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایک فل کورٹ کی سب کی طرف سے خواہش تھی، پی ٹی آئی نے بھی آن ریکارڈ کہا کہ فل کورٹ بنا دیں، لیکن عدالت کے سامنے آپ نے استدعا نہیں کی. اگر پی ٹی آئی عدالت کے سامنے استدعا کرتی کہ فل کورٹ بنا دیں، آپ کا وکیل جا کے کہتا، تو بہت ساری کنٹروورسی سے شاید بچ جاتے، بہتر ہو جاتا. یہ کیونکہ ایشو آپ کا لیجٹ ہے، کنٹروورسی اس کے ارد گرد اتنی بڑی بن گئی کہ ایشو سائڈ لائن ہو گیا. سپریم کورٹ کے بینچ کا جب فیصلہ آ گیا، اب اس کو اس بنیاد کے اوپر آپ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوسچن کریں کیونکہ فل کورٹ ہے یا 3 بینچ ہے. کتنی دفعہ 3 بینچ یا 5 بینچ نے فیصلہ کیا ہے جس کے اوپر لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ کتنی دفعہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. ایشو یہ صرف ایک ہے کہ کیا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں. یہاں لائرز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی، سارے پاکستان کے ٹاپ وکیل بیٹھے ہوئے تھے، سب کراس پارٹی لائنز. ایک وکیل نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کر ہی کوئی نہیں سکتا کہ اسمبلی جب ڈیزالو ہوتی ہے اس کے 90 ڈیز کے بعد الیکشن ہو. یہ اس چیز کے اوپر سموک سکرین ڈالنے کے لیے یہ شروع ہو گئے کہ جی وہ سو موٹو ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. جب ان کے لیے سو موٹو کیا گیا تھا، ہماری جب گورنمنٹ گرائی گئی تھی تب بھی تو سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا، تب بھی تو 12 بجے عدالتیں کھلی تھی، تب تو یہ انہوں نے تعریفیں کی تھی. ان کی ذرا سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. اب وہی سپریم کورٹ، وہی ججز سو موٹو لے کے 90 ڈیز الیکشن کے اوپر انٹرپریٹیشن جو اس کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا، اس کو کنٹروورشل کیوں کریں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں سارا ماریا اس کے پیچھے کیا ہے، بدنیتی. الیکشن سے ان کو خوف آیا ہوا ہے، ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہارنے کے. اس سے بھاگنے کے لیے سپریم کورٹ کو کنٹروورشل کریں گے. انہوں نے اسمبلی میں جس طرح کی تقریریں کی ہیں عدلیہ کے خلاف، ہمارے کیس جب فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے، مجھے ایک بتا دیں کہ میں نے کبھی کوئی تنقید کی ہو سپریم کورٹ کی. ہم نے 12 بجے کے اوپر ہم اپسیٹ ہوئے تھے کہ رات کو 12 بجے، لیکن ہم نے کبھی اس کو آبجیکٹ نہیں کیا جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی سو موٹو پہ. اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑی سی آپ لوگوں نے تاخیر کی تھی. لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے نا خان صاحب کہ اتنا ساری جو کنٹروورسی بقول آپ کے بھی اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کریٹ ہو رہی ہے، تو یہ تو اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے، آپ کو کوئی خوف ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو شاید؟ ان کا دیکھیں، ان کی تو سیدھی ان کا پلان واضح ہے. پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کو، یہ جو لنڈن پلان میں کہتا ہوں، نواز شریف کو شیورٹی دلوائی گئی تھی کہ ہم تحریک انصاف کو ختم کریں گے. 145 کیسز میرے اوپر کر دیے ہیں، سارے ہمارے ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر کیسز کیے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو لنڈن پلان تھا اس میں ہمیں کمزور کرنا تھا، کیسز کرنے تھے، ہمیں الجھا دینا تھا عدالتوں میں.
اور ان کے سارے کیسز اور ان کو پوری اسٹیٹ مدد کر رہی ہے. مریم کے جلسے ذرا دیکھیں, پوری پروٹوکول مل رہا ہے, ساری پنجاب گورنمنٹ اس کی مدد کر رہی ہے. کبھی تو کیئر ٹیکر کو پورا استعمال کریں ان کو جتانے کے لیے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں کمزور کرنا ہے. اور جب ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے, اگر اکتوبر تک ہوئے تو اکتوبر میں الیکشن کروا دیں گے, اگر نہ ہوئے انہوں نے آگے لے جانا الیکشن. اور ہو سکتا ہے آپ کو نااہل بھی کرا دیں, یہ بھی تو آن دا کارڈز. لیول پلینگ فیلڈ کیسے بننی ہے کہ نہ نواز شریف ہوں گے نہ عمران خان صاحب ہوں گے, پھر ہو جائے الیکشن اکتوبر میں, پھر تو میں بھی بے شک ہوں. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہاں کیا ہے کہ نواز شریف کنوکٹڈ آدمی جو ابھی تک نہیں بتا سکا کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں کدھر سے آئیں اس کے اور اس کے بچوں کے. وہ بھی بچے بھی بھاگے ہوئے ہیں, یہ بھی بھاگا ہوا ہے, ان کا منشی بھی بھاگا ہوا تھا, ان کی بھی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے. یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں, بتا نہیں سکتے. ان کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا ہے کہ جی عمران خان بتائے کہ اس کو یہ یا تو دہشت گردی کیسز ہے, اب فورن فنڈنگ کیس ہے, وہ ختم ہو گیا کیس. فورن فنڈنگ کیس ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے, اس کے اوپر ہمیں انہوں نے کہا کہ نائل ہو جائے گا. اب رہ گیا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس میں چاہتا ہوں اس کی اوپن ہیئرنگ ہو پبلک کے سامنے, ساری عوام کو پتا چلے کہ توشہ خانہ میں کس نے لیگلی کام کیا ہے, کہ انہوں نے نواز شریف, آصف زرداری اور مریم نے گاڑیاں چوری کی ہے توشہ خانہ سے. سزا تو ان کو ہونی چاہیے, پھنس خود گئے ہیں. تو فنڈنگ کے اندر بھی یہ پھنسیں گے جس دن ان کی بتائیں کہ ان کی پارٹی کی فنڈنگ کے در سے آئی ہے, توشہ خانہ میں بھی پھنسیں گے. یہ الیکشن کی جو بات کرتے ہیں کہ جی ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے, گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے نا, اس پہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک ہی دن ہونا چاہیے یا ہونے دے تجربہ بھی؟ یہ دو علیحدہ اسمبلیاں ہیں, ان کے الیکشن ہونے دیں, فرسٹ ٹائم فار ایوری تھنگ. دیکھیں میں نے ماریا, جب پہلے تو ذرا ہسٹری پہ آ جائیں. جیسی انہوں نے ریجیم چینج کی, جب ہمیں پتا چلا, میں نے الیکشنز کال کر دی. کیوں کیے؟ کیونکہ بجائے آپ آکشن کے ذریعے گورنمنٹ بنائیں, آپ لوگوں کے ضمیر خریدیں, 25 کروڑ روپیہ دے کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں, بجائے وہ کرنے کے ایک الیکشن اناؤنس کریں, پبلک فیصلہ کر لے کس پارٹی کو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے سو موٹو لے کے سپریم کورٹ نے اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, ہم اپوزیشن میں چلے گئے. جب اکانومی گرنی شروع ہوئی تو میں نے یہ ایک ہی چیز کی کہ دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی, تو الیکشنز کال کریں. جب اکانومی گر رہی تھی تو انہوں نے, ہم نے جب ان سے, ہمیں کہتے کہ جی آپ ہماری وجہ سے اکانومی گر رہی ہے, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی ایک سٹرائک کال نہیں دی, کہیں ہم نے اکانومی کو نقصان نہیں پہنچایا, ہم نے تو جلسے ہی کیے. سر آپ قیمتیں فریز کر گئے تھے نا پیٹرول کی, وہ کہتے ہیں پھر وہ ڈیریل ہو گیا IMF پروگرام میں, دوبارہ منتیں کرنی پڑی, دوبارہ ان کو آن بورڈ لانا پڑا, وہ پھر آ کے ڈار صاحب نے پھر ناراض کر دیا, وہ منتیں ہی چل رہی ہیں ابھی تک, اس وقت کی منتیں چل رہی ہیں جو ڈیریل کر کے. دیکھیے میں ان کے جھوٹ کے اوپر ہر روز مجھے حیرت ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم نے پیٹرول کی قیمتیں فریز کیوں کی تھی؟ کیونکہ ہم نے رشیا سے جا کے ڈیل کر لی تھی. ہم نے روس کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح ہندوستان کو 40% ڈسکاؤنٹ پہ پیٹرول مل رہا ہے, تیل مل رہا ہے, ہم اس سے, میں نے 3 گھنٹے کی پریزیڈنٹ پوٹن سے میٹنگ کی. میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, یہ جو آپ کی کانفلکٹ ہے یوکرین کے ساتھ, تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, ہمارا تو غربت بڑھ جائے گی. اس نے اپنا منسٹر بھیجا پیٹرولیم کا, حمایت اظہر کے ساتھ شام کو میٹنگ ہوئی, انہوں نے وہاں اگری کیا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری آپ کو کنسیشن میں پیٹرول دیں گے. ہم نے اس کے بیسس پہ فریز کر دی کہ جیسے ہمیں سستا تیل آئے گا تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچا لیں گے. انہوں نے آ کے امریکہ کے ڈر کے انہوں نے آ کے اس کے اوپر اب 1 سال کے بعد کریں گے جی اب روس سے سستا تیل لے رہے ہیں, اور جبکہ تیل کی قیمت نیچے آ گئی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک دم سے سراج الحق صاحب آتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ آپ سے ملتے ہیں, پھر زرداری صاحب وہاں سے اپنے اتحادیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. کوئی رابطہ فارملی پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے کسی بھی لیول پہ؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اسد کیسر صاحب سے بھی نہیں ہوا رابطہ؟ اسد کیسر تو میں نے اس کو دیا ہی نہیں یہ مینڈیٹ بات کرنے کا. میرا مینڈیٹ تھا شاہ محمود قریشی کو. شاہ محمود قریشی سے کوئی ابھی تک رابطہ نہیں کیا. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ کہ جو میرا خوف ہے, کیونکہ یہ الیکشن, مجھے پتہ ہے ان کی نیت کیا, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مذاکرات کو استعمال کریں گے ڈیلے کرنے کے لیے. ہم اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ 14 مئی سے آگے پنجاب کا الیکشن نہیں جائے گا, سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھا ہے.
ان کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے جوائنٹ الیکشن کی تو ہم کر دیتے ہیں. تو میں نے جب کہا ہم نے اپنی جب گورنمنٹس کرائی تھی وہ تب کرائی تھی, انہوں نے ان کے سارے لیڈرشپس آپ اپنے پروگرام پہ بھی دکھا سکتے ہیں, ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو اپنی گورنمنٹس کرا دیں. سارے ان کے مریم کا, یہ خاقان عباسی, ان کے مین جو 4-5 لیڈرز اس سب نے سٹیٹمنٹس دی. باجوہ سے جو میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر الوی کے ساتھ, باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی گورنمنٹ کرا دیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ کرا دی. اس کے بعد وہ جس طرح بچے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے, وہ جب میچ ہارنے لگے نا تو وہ جو روندو ٹیم وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے تھے. اب یہ وکٹیں اٹھا کے بھاگے, وہ ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ میچ کھیلنا چاہتے ہیں, وہ میچ سے بھاگ رہے ہیں. مجھے یہ ہے کہ یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم 14 مئی سے نکلیں اور اس کے بعد جا کے نا یہ پھر اکتوبر سے بھی آگے الیکشن. یہ کیا پروپوزل ہے کہ کچھ قومی اسمبلی کے انتخابات پہلے لے آئے, کچھ ویکس کچھ مہینے, یہ الیکشن جو صوبائی اسمبلی کے ان کو تھوڑا آگے کر لیں, کوئی کنسنسس ڈیٹ آ جائے, ون ٹائم پارلیمنٹ میں جا کے ایک آئینی ترمیم کر لیں کہ بھئی یہ ان یوزول حالات تھے تو ہمیں ابھی ایک مرتبہ الیکشن ہم نے کیے ہیں آگے, لیکن آئندہ ایسے نہیں ہوگا, اور نکلا جائے اس صورتحال سے. لیکن کوئی پروپوزل تو دیں. اگر تو صرف یہ ڈیلے ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے تو وہ تو ہم اڑے ہوئے 14 مئی پہ, ہم نے اس سے نہیں آگے ہٹنا کیونکہ یہ ٹریپ ہے. جب آپ سپریم کورٹ اور 90 ڈیز اور کانسٹیٹیوشن سے باہر نکلتے ہیں پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں کروائیں الیکشن. اکتوبر میں بھی پیسہ نہیں ہوگا, اکتوبر میں بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں سیکیورٹی کے, پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے 14 مئی سے آگے نہیں جانا. اگر یہ ہمیں کوئی پروپوزل دیتے ہیں جس کو سپریم کورٹ انڈورس کرے گا, ایسی پروپوزل ہو کہ جوائنٹ الیکشن ہو جائیں اور فوری ہو. ہم اچھا فوری سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کہ ابھی کریں, ابھی کریں. سارے تو جوائنٹ نہیں ہو سکتے, ہوں گی تو کوئی یہ تھوڑے آگے جائیں گے, کوئی پیچھے سے آئے گا. دیکھیں نا, اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اپنی گورنمنٹس, فوری کا مطلب مئی میں اپنی گورنمنٹس, یہ سب سے آسان الیکشن کروانا ہے اپنی نیشنل اسمبلی میں سے ریزائن, پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو فوری طور پہ ایک دم پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں الیکشنز, جوائنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں. جون جولائی میں کیا ہاں جولائی میں ہو سکتے ہیں. اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ اوپن اینڈڈ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹریپ ہے. سو کوئی شرائط بھی رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی کیسز ختم کریں اور پھر ہمارے لوگوں کو؟ ہماری شرائط, ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا مدت ختم ہو گئی ہے. اب یہ بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گئی ہیں. 90 ڈیز کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو ختم کر کے جینوئن کیئر ٹیکر لے کے آئے. جینوئن کا مطلب یہ جو نیوٹرل ہو. ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کوئی, یعنی انہوں نے سارے ہمارے آئین کا مذاق اڑایا. آئین کے اندر کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نیوٹرل ہے. انہوں نے جو کیا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے, ہم نے تو اس کے بعد انسانوں کے اوپر کیسز کر رہے ہیں کہ میرے گھر پر اٹیکس کیے, جو یہ کہ یہ تو ایک کبھی, یہ تو اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بھی ڈرتی ایسے کام کرتے ہوئے. یہ جو کیسز والی بات ہے, obviously جہاں جہاں لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے وہاں پہ قانون کاروائی ہونی چاہیے, لیکن جو ایک نیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لیں گے آپ لوگ واپس آ کے, اور یہ خوف ہے. اور وہ آف دا ریکارڈ, آن دا ریکارڈ ملاقاتوں میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی تو وہ لسٹیں بنا رہے ہیں, وہ سب لوگوں کے نام انہوں نے لکھ لی ہیں اور ایسے بدلے لیں گے ہم سے. ماریا دیکھیں بات سنیں, دیکھیں دو قسم کی آپ گورنمنٹس بناتے ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جو نواز شریف اور زرداری ٹائپ, یہ انہوں نے ہمیشہ آ کے بدلے لیے لوگوں سے. نواز شریف تو اتنا سا اس کا ذہن ہے, چھوٹے دل کا آدمی ہے, وہ تو کبھی کسی کو معاف ہی نہیں کرتا. اس نے ویسے ایک بڑا فائدہ کروایا پاکستان کا, جو باجوے کو اس نے ایکسٹینشن نہیں دی. آپ دینا چاہتے تھے بائی دا وے ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو, یہ تو مان لے سر یہاں پہ پھر نواز شریف کا فیصلہ بہتر. میں ابھی آپ کو باجوہ کے اوپر بھی بات کروں گا, لیکن میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا, جو ذات کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں, وہ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے فلاں سال میں یہ کیا تھا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں میرا مقصد ہے پاکستان. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا صرف ایک انٹرسٹ ہے پاکستان میں, جو میں 27 سال پہلے لے کے چلا تھا, انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے, بدلے نہیں لینا. میرا مقصد ہے پاکستان. پاکستان کو اس دلدل میں جو پھنسا دیے سے نکلنا کیسے نکلے گا؟ قوم بن کے, قانون کی بالادستی قائم کر کے. قانون کی بالادستی یہ نہیں کہ میں چن کے کسی سے بدلے لوں. ان جو آئی جیز نے کیا ہے,
انہوں نے ان کی جو اپنی اوتھ ہے, جو پولیس کے لاز ہے, اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے حرکت. میرے گھر پہ حملہ کیسے کیا؟ جب میں شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں, کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو آرٹیکل سیکشن 75 ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں پروڈیوس کرنا تھا نا, تو میں جب ان کو شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ میں خود ہی عدالت میں جا رہا ہوں, یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جان کے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا, میرے 24 گھنٹہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا, یا لوگ زخمی ہوئے, سب الیگل تھا. اب یہ میں اپنے لیے تو چلے معاف کر دوں میرے گھر میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کیے, لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ زخمی ہوئے, جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا, جو ذل شاہ کا قتل ہوا, اس کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ چلے جی.